अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट में नया तनाज़ा जन्म ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एलामिया जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को उनके ओहदे से हटाकर OSD कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बनने वाले बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। ये बेंच की तश्कील का मामला था और फिर बेंच में केस का मामला था। अब ये सिलसिला गंभीर होता गया और अब सुप्रीम कोर्ट की जो इंतज़ामी बॉडी है वो एक्शन में आई। आज बेंच के सामने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी पेश हुए और उन्होंने बताया कि ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं उनकी गलती से जो बेंच है उसमें मौजूद जजेस और इससे मुतालिक केस यहाँ लग गया है, जबकि जो मुतालिका केस है उससे मुतालिक रजिस्ट्रार ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये आइनी बेंच का केस बनता था। बहरहाल बहुत से इस्तफसार हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह आज खासे बरहम नज़र आए, दीगर जजेस जो हैं वो भी सवालात करते रहे। लेकिन अब शाम के वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एलामिया सामने आया है। ये मामला यहीं तक रहेगा या मज़ीद गंभीर होगा, ये बुनियादी नुक्ता है और इसमें आइनी और कानूनी निकात क्या हैं और जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है उसका इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इजलास में गए। अपोजिशन ने भरपूर शोर शराबा किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज अपना खिताब ना कर सके और अब इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है। आज बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को मिला हुकूमत और अपोजिशन के बीच। दूसरी जानिब जो मुज़ाकराती कमेटी है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि 7 रोज़ में जो मुतालिबात हैं अपोजिशन के उनके जवाबात दे दिए जाएंगे। लेकिन पार्लिमान का जो माहौल रहा गर्मा गर्मी, उसको देख के ये सवाल अब ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है कि आया मुज़ाकरात जारी रहेंगे या ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया और हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जब उन्होंने तकरीब के दौरान जब खिताब किया तो मुंह पर वो अपने जो इससे पहले सदर थे जो बाइडन उनको और उससे पहले आने वाले ज़दूर को, हुकूमतों को, डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते रहे। हलफ उठाने के बाद 42 सदारती फरमान उन्होंने जारी किए हैं और अब जो मुबस्सिर हैं वो ये कहते हैं कि एक नई कानूनी जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि आज से अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज़ हो रहा है। ये जो एग्रेसिव अप्रोच ट्रंप की है ये अमेरिका को किस तरफ लेकर जाएगी, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम भी बात करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान, पाकिस्तान के मायनाज़ सियासतदान, साबिक़ सदर, साबिक़ चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब ये तनाज़ा सामने आया है, आप समझते हैं कि ये इंतज़ामी और तकनीकी मामला है, यहीं तक रहेगा या ये बात आगे निकलेगी? अब असब ये जो प्रेस रिलीज़ में जिस तरह सादगी से बयान किया गया है इस मामले को, सादा सा मामला है कि जी जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे जुडिशल, उन्होंने गलती से एक बेंच को ऐसा केस लगा दिया जो उस रेगुलर बेंच में नहीं लगना चाहिए था बल्कि ये आइनी बेंच का हिस्सा था। ये ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये है कि ये एक बेंच में जिसके सरबराह जनाब मंसूर अली शाह साहब हैं, वहाँ बेंच में ये केस लगा और 3 रुकनी जो बेंच था उसने जब गुफ्तगू की, वहाँ वकला के दलाइल आए और इसको चैलेंज किया गया, ये केस सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता। 26वीं आइनी तरमीम का हवाला भी आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जिक्र भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि जी अगले जो हमारी समाअत होगी उसमें हम इस पर मेरिट्स पे आएंगे। तो अगला बेंच जो है वो तब्दील कर दिया गया। अगर वो गलती से लगा होता तो अगला बेंच जो है बनने से पहले इसको आइनी बेंच में भेज दिया जाता या वजाहत आ जाती या प्रेस रिलीज़ आ जाता, लेकिन बेंच को तब्दील कर दिया गया। उसमें सादी यार खान साहब की जगह पे अकील अब्बास साहब को डाल दिया गया। वो ये केस सुन चुके थे। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रार ने या डिप्टी रजिस्ट्रार ने या एडिशनल रजिस्ट्रार ने या जिसने भी दूसरा बेंच तश्कील दिया वो इस नीयत से या इस इरादे से या इस मफरूज़े पर कि ये बेंच टूट जाएगा, अकील अब्बास साहब बेंच से अलग हो जाएंगे, वो हो गया।
اس کے بعد جب تیسری سماعت ہونی تھی اور اس میں مسعود شاہ صاحب نے ایک جوڈیشل آرڈر بھی پاس کر دیا، تو جوڈیشل آرڈر پاس ہونے کے بعد اگلی دفعہ کیس نکال دیا گیا اس بینچ سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ ایک ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں ان سے غلطی سے ایک فکس ہو گیا بینچ اور اس کو تبدیل کر دیا گیا. اور پھر یہ 2 اجلاس ہوئے ہیں ایگزیکٹو باڈی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بھی 2 اجلاس ہوئے ہیں، اور اس میں پھر وہ 26ویں ترمیم کا کیس جو ہے وہ بھی فکس کیا گیا ہے. اور جو پریس ریلیز میں پڑھ رہا تھا، یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ تو 7 ارکان پر مشتمل ہے نا، اس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ 8 ارکان پر مشتمل ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو اب بنایا گیا ہے وہ 8 ارکان پر مشتمل ہے. تو بہت سارا میرے خیال ہے معاملات چل رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وسیم سجاد صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ایک تو فرمائیے سر کہ یہ جو ایک بینچ کو کیس تفویض کیا جاتا ہے، ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، تو کیا رجسٹرار اپنی مرضی سے یا ایون کمیٹی جو ہے اپنی مرضی سے اس بینچ کو کا کیس وہاں سے دوسرے بینچ کو منتقل کر سکتی ہے اور بینچ کی اثر نو تشکیل ہو سکتی ہے، نیا اس میں جج ڈالا جا سکتا ہے؟ قانونی پوزیشن کیا ہے جناب؟ دیکھیں جی، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میرا خیال ہے بیان کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر پہلے بھی ایک تناؤ سا چل رہا تھا، اور 26ویں ترمیم کے بعد وہ جو تناؤ تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. یعنی کچھ ججز کو آئینی بینچ میں ڈال دیا گیا، اور آئینی بینچ میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم نوعیت کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے ججز ہیں وہ دوسرے کیسز سنیں گے. تو یہ ایک تقسیم کر دی گئی ہے، اور جو فیصلہ کرے گا کہ بینچ کن ججز پہ مشتمل ہوگا، کون سے کیسز سنے گا، وہ ایک ایسی باڈی کرتی ہے جس پہ ایگزیکٹو کا کنٹرول زیادہ ہے. اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ 26 ترمیم کے بعد عام حالات میں تو یہ جو آئینی معاملات ہوتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے، ایک معاملہ ایک بینچ کے سامنے آ گیا، اب اس بینچ نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا کہ بھی اس کیس کو ہمارے سامنے فلاں تاریخ کو لگایا جائے. اب جوڈیشل آرڈر جب ہو جاتا ہے 3 بینچ کا تو اس کو کوئی چیف جسٹس بھی رد نہیں کر سکتا، نہ اس پہ کوئی رجسٹرار رد کر سکتا ہے. تو جب یہ آرڈر آ گیا، اور اس آرڈر کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جی یہ کیس جو ہے یہ ادھر جانا چاہیے، تو انہوں نے اس سوال پہ کہ بھی یہ کیس کدھر جانا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم بحث سن لیتے ہیں، اور میرا خیال میں بہتر ہی ہوتا کہ اس کا انتظار کرتے، ایک جوڈیشل آرڈر ہے اس کو قائم رہنے دیتے، اور پھر اس بینچ کا جو فیصلہ آتا اس کے بعد مزید کارروائی ہوتی. اب یہ ہوا ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو، ایک 3 ججز کے آرڈر کو آپ کہہ دیں کہ رجسٹرار نے رد کر دیا ہے یا چیف جسٹس نے رد کر دی ہے، ابھی یہ بات کوئی واضح نہیں ہے، لیکن یہ ایک جو سپریم کورٹ کی ساکھ ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے، انڈیپینڈنس کو بھی متاثر کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں معاملات اسی قسم کے چلتے رہیں گے جب تک کوئی یہ 26ویں ترمیم کو گہری نظر سے نہ دیکھے، اس پہ سوچے کہ بھی اس پہ پاکستان کی بہتری ہے، عدالتی نظام کی بہتری ہے نہیں ہے، اور اس کو اگر بہتر نہیں ہے، اس سے تناؤ بڑھ رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. تو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ اس کیس کی. اب جو ایشو ہے یہ ہے کہ یہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے، اس کو کیا کوئی تبدیل کر سکتا ہے ایگزیکٹو یا رجسٹرار یا کوئی؟ کیونکہ جوڈیشل آرڈر جب ہو گیا تو وہ تو پھر جوڈیشل آرڈر ہے، ایک عدالت کا آرڈر ہے، اس کو کسی کو رد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اچھا وسیم صاحب، رجسٹرار آج رجسٹرار سے جب یہ سوال ہوا کہ جی یہ جب ایک ایلوکیٹ ہو گیا ایک بینچ کو تو اس کو واپس کیوں لیا گیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے وہ اگر کیس ایلوکیٹ کر سکتی ہے تو وہ اس کو واپس بھی لے سکتی ہے. تو کیا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا، اور یہ آرگومنٹ کی جا سکتی ہے کہ جس کمیٹی نے ایلوکیٹ کیا تھا اسی نے واپس لے لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟
دیکھیں جی یہ سوالات تو اٹھیں گے, یہ قانونی سوالات اٹھیں گے, لیکن دیکھیں نا یہ جو کمیٹی ہوتی ہے یہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے, یعنی یہ گو جوڈیشری ججز ہوتے ہیں اور دوسری جانب جو ہوتی ہے اس میں جوڈیشل کمیشن ہے, لیکن اس میں ایگزیکٹو کے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جی ایک دفعہ 3 ججز نے آرڈر کیا کہ اس کیس کو فکس کیا جائے, تو اس کو پھر کیا رد کیا جا سکتا ہے, اگنور کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جج کے سامنے اعتراض کرتے, بینچ کے سامنے اعتراض کرتے کہ جناب یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, اس کو مہربانی کر کے کسی دوسرے بینچ میں بھیج دے. تو وہ اس قسم کے کیسز پہلے بھی آتے رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک بینچ کے سامنے یہ سوال اٹھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. اچھا, تو یہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا. جو وسیم صاحب ابھی بات کی جا رہی ہے, آج جو رجسٹرار صاحب نے یہ کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی یہ غلطی ہے, ایک تو یہ بتائیے کہ کیا عدالتی روایات میں یہ نظیر موجود ہے کہ کسی عدلیہ کے انتظامی افسر کو توہین عدالت کیا جائے, اور دوسرا ہیومن ایرر کی کتنی معاف کرنے کی کتنی گنجائش ہوتی ہے جب آئین اس معاملے پہ خاموش ہو؟ دیکھیں جی اس میں نظیر ضرور ہوگی, میرے پاس تفصیل نہیں ہے, لیکن کئی سالوں سے جوڈیشری کا کام چل رہا ہے, کہیں نہ کہیں کسی سے کوتاہی اگر ہو جاتی ہے رجسٹرار سے تو ضرور اس پہ کارروائی ہوئی ہے, کہ میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ کیا رجسٹرار سے جو غلطی ہوئی ہے یہ بھی سوال اٹھے گا, اس نے خود غلطی کی ہے یا کسی سے آرڈر لے کے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر بحث ہوتی ہے تو واقعات سامنے آئیں گے. جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مناسب یہ تھا کہ اسی بینچ کے سامنے جو منظور علی شاہ صاحب اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے جو آرڈر کیا تھا اس کے مطابق کیس لگتا, اس کے سامنے یہ اعتراض کیا جاتا, اٹارنی جنرل صاحب بھی پیش ہوتے, جو بھی دیگر پارٹیز پیش ہوتی, اور باقاعدہ اس پہ بحث ہوتی کہ جی آپ کو اختیار ہے نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے. یہ وہاں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا, بہتر ہوتا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جو بدنیتی اس میں شامل نہیں تھی, ایک غلطی سے بینچ فکس ہو گیا تو اس غلطی کو درست کیا گیا. وہ جو توہین عدالت کا آرڈر ہے وہ اس پریس ریلیز کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے, غیر مؤثر ہو جائے گا, کیونکہ پریس ریلیز میں کہہ دیا گیا ہے کہ نیک نیتی پر مبنی غلطی تھی. یہ بھی معاملہ جو ہے جی وہ جس بینچ نے یہ نوٹس ایشو کیا ہے اسی بینچ کے سامنے جائے گا, یعنی عام طریقہ کار یہی ہے, اور اس کے سامنے یہ اعتراض یا یہ صورتحال پیش کرنی چاہیے کہ کیسے یہ کیس لگ گیا. اور اگر انسانی غلطی ہے تو مجھے یقین ہے کہ بینچ اس پہ غور کرے گا. لیکن یہ جو طریقہ کار کیا جا رہا ہے کہ خود بخود سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو بینچ ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس کے احکامات کو رد کیا جا رہا ہے, اس سے میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ کے حالات میں زیادہ تناؤ آئے گا اور دقتیں آئے گی. اچھا, ایک یعنی تاثر یہ مل رہا ہے اور اس پریس ریلیز سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ اصل معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, جس کے بارے میں بہت ساری درخواستیں ہیں لیکن وہ کیس فکس نہیں ہو رہا. تو اندیشہ یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے یہ شاید 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی جوڈیشل آرڈر پاس کر دے کہ جی فل کوڈ بنایا جائے. تو اس فل کوڈ سے بچنے کے لیے پہلے بینچ کو تبدیل کیا گیا, پھر بینچ سے کیس واپس لیا گیا, پھر آئینی بینچ 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا جو 27 جنوری کو اس پہ سماعت کرے گا. تو اگر 3 رکنی بینچ جوڈیشل آرڈر کرتا کہ فل کوڈ بنایا جائے تو کیا پھر فل کوڈ بنانا لازم تھا؟ بات یہ ہے جی کہ فل کوڈ بنانا وہ ججز نہیں بناتے, وہ چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھی اس میں معاملہ ہے آپ اس پہ فل کوڈ بنائیں. پھر چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے جو بھی حالات ہیں دیکھ کے, قانون دیکھ کے, روایات دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو بینچ یہ نہیں کرتا کہ اچھا جی ہم خود فل کوڈ بناتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. تو یہ خدشات ضرور ہوں گے, لیکن میرے نزدیک اس قسم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے سوال یہ تھا بینچ کے سامنے کہ جی اختیار کس کا ہے, کیا ہونا چاہیے. تو وہ اب یہ جو حکومت کی جانب سے یا دوسری پارٹیز کی جانب سے جو ری ایکشن آیا ہے اس میں یہ بات درست ہو سکتی ہے جو آپ نے جس کو ذکر کی ہے کہ خدشہ ہے یہ, لیکن اس کی کوئی جواز نہیں مجھے لگتا. عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا. وسیم صاحب, جسٹس عقیل عباسی جب ان کو اس ایڈ آن کیا گیا اس بینچ میں
تو انہوں نے آج خود کہا کہ وہ تو پہلے بھی یہ کیس سن چکے تھے. اب بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ ایک کیس جس سے متعلق ایک جج جو اس سے لوور کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں رائے دے چکا، اپنا مائنڈ سیٹ دے چکا ہے، اور اب سپریم کورٹ میں اس کے سامنے وہی کیس لگتا ہے، تو کیا جو رولز آف بزنس ہیں، یہ جو آئین پاکستان ہے، اس جج کو یہ لبرٹی دیتا ہے کہ وہ دوبارہ یہ کیس سن سکتا ہے، یا ججز جو علیحدہ ہوتے ہیں وہ مورل گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں؟ نہیں جی، یہ نہیں سن سکتا. یہ تو ایک پرانی روایت ہے کہ ایک جج نے ایک فیصلہ دیا، اس کے خلاف اپیل ہے. یعنی یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ اسی فیصلے کے خلاف اپیل ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک جج پہلے فیصلہ کرے اور پھر اس کے خلاف اپیل بھی سنے. تو یہ ان عقیل عباسی صاحب نہیں سن سکتے تھے. تو اب کیا عباسی صاحب کے سامنے دانستہ طور پہ یہ کیس لگایا گیا کہ بینچ ٹوٹ جائے، یا پھر یہ کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے لگ گیا؟ سو بہرحال یہ چیزیں اب اس پہ تحقیق ہوگی تو سامنے آئیں گی. لیکن یہ کہ جی وہ عباسی صاحب اپیل میں اپنے ہی فیصلے کے خلاف اپیل سنیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری روایات، قانون، آئین سب کے خلاف ہے. کل وسیم صاحب، کل ایک دلچسپ صورتحال یہ بھی ہوئی کہ جب ڈپٹی رجسٹرار پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک معزز جج نے، فاضل جج نے ان سے پوچھا کہ کس طرح کون فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ریگولر بینچ کو جائے گا کیس یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائے گا؟ تو اس نے کہا جی ریسرچ افسر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو کیا واقعی ریسرچ افسر یا ایڈیشنل رجسٹرار یا ڈپٹی رجسٹرار یا رجسٹرار یہ فیصلہ کرتے ہیں، یا وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب ویسے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے تو معاملات رجسٹرار کے حوالے کر دیے ہیں. جی دیکھیں نا، یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے بعد ایک طریقہ کار طے ہوا ہوگا. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو سربراہ ہیں وہ جناب جسٹس امیر الدین خان صاحب ہیں، اس میں کوئی طے ہوا ہوگا کہ ہم نے کیسے ان مقدمات کو سننا ہے. لیکن جو ایک خامی مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو بینچز ہیں یہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے جس میں اکثریت جو کنٹرول ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس پہ غور ہوگا، دیکھی جائے گی. تو یہ ہے کہ یہ رجسٹرار جو ہے یہ از خود نہیں کرتا، یہ احکامات کے تحت کرتا ہے. ان کو یا چیف جسٹس اختیار دیتا ہے عام جو کیسز سنے جاتے ہیں. اب یہ جو آئینی ترمیم کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے ہیں اس پہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی میرے سامنے نہیں ہے، لیکن ضرور کوئی نہ کوئی طریقہ کار کانسٹیٹیوشنل بینچ نے لے ڈاؤن کیا ہوگا کہ جی یہ کیسز اس طریقے سے ہمارے پاس آئیں گے. تو بہرحال یہ اب جو بنیادی سوال اس وقت ہے، میں اس پہ دوبارہ پہ میں زور دیتا ہوں کہ سوال اس وقت یہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، سوال اس کا یہ ہے کہ کیا 3 ججز کا فیصلہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیس لگایا جائے فلاں تاریخ کو، تو کیا رجسٹرار از خود اس کو بدل سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ بدل نہیں سکتا. جب ایک آرڈر آ گیا ہے اس کو عمل درآمد کرنا وہ پھر دفتر کا کام ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. جی وسیم صاحب، تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی آپ کی رائے لینا چاہیں گے. ظاہرہ آپ کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، پاکستان کے سیاسی ادوار آپ نے دیکھے ہیں. ابھی جو حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب سے اپروچ سنجیدہ ہے، نیت درست ہے، یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور یہ جو ایک ہیجانی اور عدم استحکام والی کیفیت ہے اس سے نکل پائے گا ملک؟ میرے خیال میں جی کوئی اچھی یعنی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اور جو فاصلے ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان وہ بہت زیادہ ہیں. اب جو پی ٹی آئی ہے ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ان کا خواہش یہ ہوگی کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ واقعات جو ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے سامنے آ جائے. اب حکومت لگتا ہے کہ اس طرف مائل نہیں ہے، اور اگر وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اس پہ اگر پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر ہم ان مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا راستہ جب تک کہ حکومت کی طرف سے اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے کچھ لچک آئے جو ابھی نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر کسی معاملے پہ پہنچنا ہے، کوئی فیصلے پہ پہنچنا ہے تو پھر کچھ لچک دکھانی ہوئے گی. ابھی تک تو بڑی ہارڈ سٹانسز ہیں اور بہت ہی متضاد نقطۂ نظر ہے دونوں پارٹیز کا. اچھا وسیم صاحب،
ट्रंप सदर बन गए अमेरिका के, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत अमेरिकी अवाम को भी हैं, दुनिया में भी हैं। वो कह भी रहे हैं कि मैंने आते ही एक जंग बंद करा दी है, दूसरी जंग बंद कराने के लिए मैं रूसी सदर से बात करूंगा, मैं अमन और इत्तेहाद का अलमबरदार बनना चाहता हूँ, अलामत बनना चाहता हूँ, सिंबल बनना चाहता हूँ। पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है, आप चूँकि पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे हैं। अमरीकी हुकूमत की, अमरीकी सदर की पॉलिसियाँ किस हद तक हमारी सियासत पर, हमारी ख़ारजा पॉलिसी पर, हमारी इक़्तिसादियात पर किस हद तक असरअंदाज होती हैं? और ये जो हमारे यहाँ बात कही जाती है कि जी जिस तरह वहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, यहाँ भी हो सकती हैं, तो आप समझते हैं कि हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि अमरीकी सदर आता है और हमारे यहाँ निज़ाम हिलना शुरू हो जाता है? बात ये है जी कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है और हमारा बहुत सारा इन्हिसार भी उन पे, ख़ासतर मईशत के लिहाज से। IMF का प्रोग्राम जो है वो अगर अमेरिका ना माने तो वो आगे नहीं चलेगा। इसी तरह बाकी भी कहीं से भी कोई अगर माली सहूलत लेनी है डिफेंस के मामले में भी, और फिर डिप्लोमेसी के लिहाज से भी कि अमेरिका अगर कोई एक स्टैंड लेता है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। तो लिहाजा अमेरिका के सदर की पॉलिसी या अमेरिका की पॉलिसी वो ज़रूर पाकिस्तान पर अंदाज होती है और हमें एक बड़ा टाइट रोप पे वॉक करना पड़ता है कि एक तरफ हमारे अपने मफादात है, कई चीज़ों पे हमें अमेरिका से इख्तिलाफ है, उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ है, वो जो चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। उनका नुक्ता नज़र मसलन कि जी आप सख्ती करें अफ़गानिस्तान के अंदर, वो शायद हम नहीं कर सकते, हमारे ही नेबर है। तो ये तो यकीन है कि उनकी पॉलिसीज़ का असर होगा। अब हम पे है, हमारी सफारती जो तरीक़ाकार है जो उसमें उसका इन्हिसार है कि क्या हम एक ऐसा ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं कि जिन चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक है वो आगे चले और बाकी चीज़ों को इतना ना उभारा जाए। तो अमेरिका की पॉलिसी जो है वो ज़रूर पाकिस्तान पे उसका असर होता है, डिफेंस पे असर आता है, मईशत पे असर आता है, और अगर वो कोई स्टांस लें किसी बात पे भी तो फिर वो काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। अच्छा, एक पुरानी बात चली है, नसीम अशरफ साहब जो यहाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने किताब लिखी, आज उसकी तकरीबन रुनमाई थी पेशावर में। उन्होंने एक बात की कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में बंद थे तो सदर क्लिंटन चाहते थे उनकी रिहाई, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए और उस वक्त के चीफ जस्टिस से भी उन्होंने कहा, यानी परवेज़ मुशर्रफ से भी कहा, लेकिन उनसे भी कहा कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, और परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि उनकी रिहाई का कोई होना चाहिए। तो आपके इल्म में है, उस वक्त आप भी कॉरिडोर का हिस्सा तो थे, पावर कॉरिडोर का, कि क्या वाक़यात हुए, कुछ आप हमें बता सकते हैं? नहीं, उस वक्त तो मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना ये मामला उठाया गया। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अगर इस किस्म का कोई कदम उठाया जाता संगीन किस्म का, उसके असरात बहुत बुरे होने थे। तो मेरे ख्याल में अक्लमंदी की कि इस किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया गया। आज ही मुझे एक तरदीद मिली है कि इरशाद हसन खान साहब ने भेजी है, जिसमें उस सारी चीज़ को उन्होंने डिनाई की है और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं उनके साथ गया था वॉशरूम की तरफ, लेकिन मेरा कोई इस सिलसिले में इस मामले पे कोई बातचीत नहीं हुई। तो लिहाजा जब उनकी तरफ से एक बयान आ गया है तो मेरे ख्याल में उस पर हमें एतमाद करना चाहिए कि भाई ऐसी बात कोई नहीं हुई। और मेरे ख्याल में जहाँ तक किस किस्म की सजा देनी है वो ज़्यादा, वो तो मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान की उस वक्त जो मिलिट्री रूलर था उसकी तरफ से कोई बात होती तो ज़्यादा मानी खेज होती। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो बात की गई है, चूंकि उन्होंने डिनाई कर दी है, मेरे ख्याल में फिर उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मुझसे भी यही बात उनकी हुई है और उन्होंने वो बताया कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ। वॉशरूम में हम इकट्ठे गए हैं, एक ही वक्त में गए हैं, लेकिन बात कोई नहीं हुई। बात अगर होनी होती तो ज़ाहिर बात है हम वहाँ किसी और कमरे में बैठ के भी कर सकते थे। और लेकिन मैंने उनसे सवाल किया कि मुशाहिद हुसैन साहब ये कहते हैं कि वो आपने उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई, और मुशाहिद साहब से तो मेरी बिल्कुल ही बात कोई नहीं हुई। ये आप दुरुस्त जी ठीक है, तरदीद की है उन्होंने। वसीम साहब बहुत शुक्रिया। वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। ट्रंप आ गए हैं
اور اپنے ہی انداز سے چھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور ارشاد صاحب کم از کم میں نے تو پہلی بار دیکھا. ویسے تو بہت پارلیمانی اور سفسٹیکیٹڈ تقریب ہوتی ہے, کل بھی تھی, لیکن ایک صدر جو نو منتخب ہے اور صدر جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ بیٹھ کے کھڑا ہو کے اس کو سنا رہا ہے. تو ایک منہ پر تو تنقید والا جو ایلیمنٹ ہے وہ عمومی طور پہ اس نے ویسے صدر کا نام نہیں لیا, لیکن بائی اینڈ لارج پچھلی کہا کہ ڈیموکریٹک حکومت کو کی جو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹس ہیں انہوں نے یہ مسائل. ایک اور بھی کامن فیکٹر جو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ جو 4 سال ٹرمپ صاحب کے تھے وہ اس کو اسی طرح مائنس کر رہے ہیں جس طرح پی ڈی ایم اپنے 2 سال کو مائنس کرتی ہے. یہ نواز شریف صاحب 2018 سے شروع کرتے ہیں, وہ ٹرمپ اپنے 4 سال گنتا ہی نہیں ہے کہ میں اس میں تھا بھی یا نہیں بھی تھا. بہرحال آتے ہی 42 صدارتی فرمان ارشاد صاحب, یہ 78 ہیں میرا خیال ہے. نہیں وہ کچھ اعلانات ہیں, کچھ اعلانات بھی ہیں, میمورنڈم بھی ہیں, لیکن جو باضابطہ ایگزیکٹو آرڈر ہیں وہ 42 ہیں, جس میں آپ WHO سے بھی علیحدہ ہو رہے ہیں, آپ نے میکسیکو کا نام بھی بدل دیا ہے, آپ نے صحت کا جو پروگرام ہے اقوام متحدہ کا اس سے بھی علیحدہ ہو گئے ہیں, آپ نے بارڈر پہ ایمرجنسی, جنوبی بارڈر پہ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے, آپ نے پیدائشی شہریت کا حق بھی ختم کر دیا ہے, اور امیگریشن سے متعلق بھی آپ نے قوانین, ایک اور بھی آرڈیننس ہے. تو یہ اب آتے ہی تو اگر باہر جنگیں ٹرمپ ختم کر رہے ہیں تو اب ٹرمپ ورسز سپریم کورٹ آف USA نہیں چلے گا. نہیں ویسے دیکھیں پریزیڈنٹ جب بھی آتا ہے وہ پہلے دن کچھ ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا ہے. وہ بیسیکلی تسلسل ہوتا ہے ان اعلانات کا جو الیکشن کمپین کے درمیان صدر نے کیے ہوتے ہیں, اور یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے اعلانات پر قائم ہوں, میں اپنے مینیفیسٹو پر قائم ہوں, میں نے جو عوام کو یقین دہانیاں کرائی ہیں اس کے لیے میں انتظار نہیں کر رہا. ہمارے ہاں تو عجیب تماشا ہوتا ہے نا کہ یہ حکومت بنتی ہے, اس کے بعد وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مزے لینا شروع کر دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ منشور تو ویسے ہی غائب ہو گیا ہے, وہ کوئی بکری کھا گئی ہے, اور باقی جو اعلانات کیے تھے وہ یا سیاسی اعلانات تھے یا ہمیں بھول گئے, وہ کوئی یاد دلائے گا تو کریں گے. وہاں ایک چونکہ پروسیجر ہے, ہمارے ہاں تو عجیب معاملات ہیں. میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. ایوب خان کے دور میں چو این لائی, چائنا کے وزیر اعظم چین کے چو این لائی دورے پر تشریف لائے, اور ایک لنچ کے دوران وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایوب خان سے کہا کہ وہ جو شاہراہ ریشم کا ہم نے منصوبہ بنایا تھا اس کا کیا بنا. اب ایوب خان کو علم ہی نہیں تھا کہ کون سی شاہراہ ریشم کدھر سے آئے گی, کہاں کو جائے گی, کہاں سے کیا ہے وہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. گور ایوب صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ کھانا ختم ہوا تو ایوب خان نے کہا کہ یار یہ کیا چکر ہے, یہ شاہراہ. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا, یہ تو ایک تاریخی شاہراہ ہے جو چین کا ایک تجارتی راستہ ہے اور یہ پورے ملاتا ہے ایشیا کو آپس میں. تو اس پہ ہم نے ایک دور میں MOU سائن کیا تھا. کہتے مجھے تو پتہ نہیں ہے. اب وہ MOU سائن ہوا چین جیسے ہمسائے کے ساتھ ہوا, اور کسی نے ایوب خان کو بتایا نہیں کہ جناب یہ ایک MOU سائن ہوا ہے اور اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے. چنانچہ فوری طور پر جناب وزارت خارجہ کو اور باقی وزارتوں کو حکم دیا گیا کہ راتوں رات وہ جناب فائلیں تلاش کی گئیں, وہ ایک منصوبہ بنایا گیا تاکہ دوسرے دن چو این لائی کو پیش کیا کہ جی ہم اس پہ پیش رفت. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ, اور وہ ون بیلٹ ون روڈ ناپ کے بیٹھے ہوئے تھے جس کو شاہراہ ریشم ہم کہتے ہیں. مطلب وہ ایک پرو ایکٹیو دیکھیں نا کتنے ہیں, وہ پرانا تجارتی راستہ ہے, سلک روٹ جس کو کہتے ہیں جی, اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمارا جو صدر بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز بھی ہے. اور چینی آج میں تو آج کی بات کروں نا ارشاد صاحب, دیکھیں سی پیک وہی ہے نا, وہی ایکسٹینشن. اچھا اب وہ اس لیے انہوں نے وہ آرڈر کرنے ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس دفعہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ کو یہ موقع دوبارہ ملا ہے اور وہ ان کے آخری ٹرم ہے,
وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس کو جلدی عملی جامہ پہنانے میں سنجیدہ ہوں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس جی میں آ گیا ہوں تو اب وقت گزرے گا, میں جلدی سے جلدی جو کچھ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا, باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہنے کی ہیں, لیکن ایک چیز جس پہ میرا خیال ہے بہت وہاں کلیپنگ بھی ہوئی, اور شاید ہمارے یہاں جو ایک نئی نسل تیار ہوئی تھی پچھلے 10-12 سال میں, انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پہ اس نے کہا کہ جی جینڈر دو ہیں, جینڈر دو ہیں, مرد ہے یا عورت ہے. یہ بکواس اب ختم ہونی چاہیے کہ ایک پریگننٹ عورت کہتی ہے کہ میں تو مرد ہوں جی, اور آپ کو ماننا پڑے گا. وہ ایک مرد ہے ہر لحاظ سے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں عورت ہوں, تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور وہ گھسا جا رہا ہے, واش روم بھی وہ خواتین کے استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں, اور آپ اس کو کہہ نہیں سکتے. یہ جو حقوق کے نام پر یہاں گند پھیلانے کی کوشش ہو رہی تھی, پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے بڑے ایکٹیو تھے, فطرت سے لڑائی مول لی تھی یہاں بھی. تو اس نے کہا ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلنٹن جب آئے تھے تو انہوں نے, بش سینئر نے کچھ لوگ فوج سے نکالے تھے, تو کلنٹن نے اپنی الیکشن کمپین جب چلائی تو اس نے یہ کہا کہ میں ان سب کو بحال کروں گا. چنانچہ وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بحالی کا عمل شروع کرو. جی. تو اس وقت کولن پال جو تھے فوج کے سربراہ تھے, جی ایگزیکٹلی یاد ہے, وہ اڑ گئے. اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں, آپ نے, اس نے کہا میرا انتخابی وعدہ ہے. اس نے کہا جی میں تو یہ کام نہیں کروں گا. چنانچہ کولن پال کے دور میں وہ نہیں ہو سکا, بعد میں انہوں نے کچھ کیے بھی تھے لیکن بڑے پیمانے پر وہ کر نہیں پائے. تو انہوں نے امریکہ کے اندر, امریکہ کے باہر اور ہمارے جیسے معاشروں میں دیکھیں نا, اب انڈیا میں بھی مرد اور مرد کی شادی کو جواز مل گیا ہے, عدالت نے فیصلہ دے دیا. اور پاکستان میں بھی, لیکن میرے خیال انڈین معاشرہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, نہیں کر رہا, لیکن پاکستان میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. پاکستان میں تو اب یہ ٹرانسجینڈر کی جو اصطلاح ہے یہ پہلے تو ہم نہیں سنتے تھے. دیکھیں ایسوسیشنز یہاں پہ بنی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں جو انلائٹنڈ ماڈریشن کا سارا ایک ویژن تھا, اس کے نیچے بہت سی تنظیمیں بنی جنہوں نے اس کو انہینس کیا. پھر اس پہ انفارچونیٹلی فلمز بھی بنتی رہیں, اس سے متعلق لٹریچر آتا رہا. لیکن ٹرمپ, جس یورپ یا امریکہ جس سے ہم بہت زیادہ مرغوب ہیں, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ فطرت سے لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس کا سمپل خلاصہ یہی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستانی معاشرے میں ارشاد صاحب اس سے متعلق بڑی ریزسٹنس بھی ہے اور ریزیلینس بھی ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا, اسی میں اس بات پہ کہ جی یہ جو ایک ہے اس کے حقوق ہیں, اس پہ ڈرامے بن رہے. یہاں مہم تو چلتی رہی ہے, کامیاب نہیں ہونے دی اس معاشرے نے, لیکن یہاں ہیں ایک ایلیمنٹ ہیں. امریکی سفارت خانہ باقاعدہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا, این ممکن ہے کہیں سے کوئی فنڈز بھی مل رہے ہوں. نہیں, یہ ایگریڈ, صرف امریکی سفارت خانہ نہیں, اور بھی بڑے معاملات رہے ہیں. ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ, جس طرح یہاں پہ فیملی کورٹس میں, اور چیز ہے, خواتین کے حقوق کا معاملہ اور ہے, لیکن یہ جو تیسری صنف کے نام پر یہ جو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی آدمی کی مرضی ہے, فرد کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورت قرار دے, یعنی اللہ نے, قدرت نے اس کو مرد بنایا ہے یا عورت بنایا ہے یا ایون تیسری صنف بنایا ہے, لیکن آپ یہ حق اس کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. بالکل ٹھیک ہے. میرا نقطہ یہ تھا بریک پہ بھی جانا کہ ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ جس طرح کے ڈراماز یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ معاشرے میں طلاق کی صورت میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, ایک اور جو آرڈر آیا ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہ جو پیدائشی شہریت کا حق ہے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے, آل دو دنیا کی باقی قومیتوں نے اس کو بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کیا, اور بعض لوگ تو صرف جاتے اسی مقصد کے لیے تھے کہ وہاں پہ اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو امریکہ کا شہری ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب امریکی روایات ہیں, امریکہ کا, اس کی سوسائٹی کی ایکسیپٹنس بھی یہ ہے, ان کا امیج بھی یہ ہے کہ وہ ایگو سینٹرک نہیں ہیں, وہ دنیا بھر کے انسانوں کو قبول کرتے ہیں. کیا سوشل پریشر نہیں آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ پہ اگر وہ یہ حق انہوں نے جو آرڈر کے ذریعے ختم کیا ہے؟ عباس صاحب, اصل میں جو چیزیں ٹرمپ کر رہا ہے نا, وہ معاشرے کی نبض پر اس کا ہاتھ نظر آتا ہے. دیکھیں, یہ جو امیگریشن کا ایشو ہے
یا مائگریشن کا ایشو ہے، یہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ممالک، برطانیہ ایون بڑی کیمپین انہوں نے چلائی. نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ویلکم کرتے تھے کہ جوہر قابل آ رہا ہے. ہر شخص جو آتا ہے کسی دوسرے معاشرے میں، ہجرت آپ کو پتہ ہے ایک بابرکت عمل ہے اسلام میں بھی. سفر وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے. اور امریکن جو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اسٹیٹ آف امیگرینٹس، اس کو وہ اسٹیٹ آف امیگرینٹس قرار دیتے ہیں کہ یہ تو ریاست ہی امیگرینٹس کی ہے. خود تو پہلے کچھ تھی نہیں ریاست تو اس وقت بنی جب باہر سے لوگ یہاں آنے شروع ہوئے اور دریافت ہوا اور سارا کچھ ہوا. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب جو مسائل اکانومی کے پیدا ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہاں روزگار کے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، معیشت پر دباؤ آیا ہے، تو وہی قوانین جو ہیں ان کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں. یورپ نے خاص طور پر یو کے نے تو اس سے پہلے ہی قانون سازی کر دی. وہ تو روانڈا بھیجنے کے چکر میں تھے، وہ تو سپریم کورٹ نے وہاں کے روک لیا. طاہر جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیموکریٹ رہنما ہیں. بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کے وقت کا. طاہر صاحب، ٹرمپ صاحب آئے، ایک تو یہ بتائیے کہ کیا یہ امریکی روایات کے مطابق ہے کہ آپ کے جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کی پالیسیز کو، ان کی گورنمنٹ کو جو انکمنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی منہ پہ تنقید کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، اتنی بھرمار ایگزیکیوٹیو آرڈرز کی یہ سسٹین بھی کر پائیں گے کیا؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ روایات تو ایسی نہیں ہے نا، اور ٹرمپ تو روایتی پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے ویسے ہی کسی جو ٹریڈیشنز کو مانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی یہ بہت ساری ٹریڈیشنز کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ختم کر دینا چاہیے. تو بہرحال وہ تو روایات اور جو ٹریڈیشنز کو تو سائیڈ پہ رکھیں، اخلاقی طور پہ بھی بندہ تھوڑا یعنی ہاتھ ہلکا رکھتا ہے. اگر آپ نے تنقید بھی کرنی ہے تو کچھ ورڈز کی چینجز بھی ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے، ٹرمپ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو ہیپی کرنا. اس کا 100% جو مائنڈ سیٹ ہے، اس نے اپنے بندوں کو جن کو وہ ٹرمپسٹر بولتا ہے، ان لوگوں کو ہیپی کرنا. ہی سولڈ آن دیٹ آئیڈیا. اچھا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید الیکشن کے سلوگنز میں ان کو خوش کرنے کی کہانی ہے. دس از ناٹ ٹرو. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 100% اس چیز پہ ان کا ایمان ہے کہ جو ان کے اپنے بندے ہیں جنہوں نے ان کو اقتدار میں لائے ہیں، وہ ان کو خوش کریں گے. اس کے لیے ان کو قانون بدلنا پڑے، ان کو روایات کو چینج کرنا پڑے، اخلاقیات کو چینج کرنا پڑے، اور کسی بھی اور عمل کو کرنا پڑے. انہوں نے اپنے ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا. دس از ہاؤ ہی. آپ نے جو 2 تقریریں ہوئی تھی نا کل، ایک تو وہ جو حلف برداری کے فوری بعد، پھر انہوں نے اس کے بعد ایک کی جو 1 گھنٹہ جس میں بالکل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس دوسری تقریر کے اندر، اس میں تو انہوں نے روایات چھوڑے، اس طریقے سے مذاق اڑایا پچھلی ایڈمنسٹریشن کا، اور ساتھ میں بالکل سادے الفاظ میں کہ جی میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں اس انفلیشن کو پکڑتا ہوں اور اس کے اوپر بات کروں گا. میں نے کہا پھر ان کو اگر میں کتنی دفعہ بولوں گا کہ ایپل کی پرائس یہ ہو گئی ہے یا وہ ہو گئی ہے، میں نے پھر سوچا کہ میں ان کو ان چیزوں کے اوپر لتاڑتا ہوں. یعنی لٹرلی اس نے جیسے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے 4-5 دوست آپس میں گپے مارتے، دیکھا یار میں نے اس کی کتنی کھٹائی کی. سو دس از ہاؤ ہی اسپوک ٹو دی آڈینس، جو وہاں پہ بھی یعنی جس میں ساری دنیا کے ڈپلومیٹس بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہی ڈزنٹ کیئر، بالکل کسی قسم کا اس کو نہیں ہے کہ بھی کوئی اس کے اوپر دنیا کیا سوچے گی. ٹرمپ از ٹرمپ اینڈ ہی از گونا کنٹینیو دی وے ہی وانٹس ٹو کنٹینیو. دوسری بات یہ آپ کی جو کہ اس نے جو آرڈر کیے ایگزیکٹو آرڈر، دیکھیں پریزیڈنٹ کا پریروگیٹو ہے ایگزیکٹو آرڈر کرنا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کو کانگریس بھی چیلنج کر سکتی ہے، اس کو سینٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی چیلنج کر سکتی ہے. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ بھی چیلنج ہونے کے بھی مجھے کوئی خاص نہیں نظر آ رہا، کیونکہ دس از ویری یعنی یونیک سچویشن کہ ایگزیکٹو آفس سے لے کے ہاؤس اور سینٹ اور سپریم کورٹ ہر جگہ پہ ٹرمپ کے اپنی میجورٹی اور اپنے بندے ہیں. تو دیز 4 years we will see these things so much going on. اور یہ اپنی مرضی کے حساب سے جو رات کو ان کے دماغ میں آئے گا یہ صبح اٹھ کے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت کم چیزیں چیلنج ہوں گی. شاید ان کو سمجھا لے کوئی ان کی پارٹی کے لوگ
وہ شاید ممکن ہو، لیکن چیلنج جو ان کو کی جائے گی اس کے اوپر تو یہ اور اٹک جائیں گے کہ یہ تو بالکل ہو کے رہے گی. تو وی آر گوئنگ ٹو سی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ امریکہ نیکسٹ 4 ایئرس، جس کے اندر اچھا میں اس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان 4 سالوں میں جو انہوں نے تجربے کرنے ہیں نا، اس کے اوپر یا تو پھر اگلے 25 سال ان کی پارٹی اقتدار میں رہے گی اگر یہ کامیاب ہو گئے، اور نہیں ہوئے تو پھر اگلے 25 سال ان کا کہیں پہ وجود بھی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر یہ تجربے اس طرح کے کرنے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کی یہ سرجری کرنے جا رہے ہیں. یہ اس کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ یہ 200 سال پرانا قانون تھا، اس میں ہماری اسپرٹ جو ہے امریکن وہ چینج ہو رہی ہے، یا اس کے اندر فور فادرز کی جو سلوگن سارے چینج ہو جائیں گے. ہی از گونا ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. اچھا یہ فرمائیں کہ انہوں نے 1600 لوگ وہ جو 6 جنوری کے واقعات میں کیپٹل ہل کے واقعات میں تھے ان کی سزائیں بھی معاف کر دیں، تو یہ بھی چیلنج نہیں ہوگا اور معاشرہ تسلیم کرے گا کہ ٹھیک ہے جی جب بھی کوئی شخص ہار جائے وہ اٹھے اور حملہ کر دے اور وہ جائز ہوگا؟ اچھا یہ تو بالکل بھی چیلنج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک پراگٹیو ہے کہ بھی کسی بھی قیدی کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کے چھوڑ سکتا ہے. اچھا یہ جو ٹرمپ جو بائیڈن جن کو کر کے گئی، یہ حالانکہ اچھا ان کو اس کی بہت تکلیف تھی. کل اپنی سپیچ میں انہوں نے سیکنڈ سپیچ میں اس کو بولنا بھی تھا، لیکن اور اس کی ان کے بولنے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ اس کو بھی چینج نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک ایسا ہے معاملہ جس کو کوئی بھی نہیں چیلنج کر سکے گا. اور یہ اچھا اب وہاں پہ بھی مختلف رائے ہیں لوگوں کی، لیکن بیسیکلی تو وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے کے اوپر ایک حملہ تھا، اور اس حملے کی صورت میں لوگ بھی مرے تھے وہاں پہ اور لیڈرشپ کو چھپنا پڑا، بہت بڑے لمبی معاملات تھے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ریکارڈ کا ایک حصہ ہے کہ جب ان کی یہ جو ہزاروں لوگوں کو جیل بھیجا گیا، اس میں آدھے سے زیادہ ایک ایسے جج نے بھیجے ہوئے جیل جو پاکستانی امریکن ہیں. اچھا تو یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب یہ چل رہا تھا تو ہمارے ایک پاکستانی امریکن جج ہیں جنہوں نے ان کو جو پہلے سب سے بڑی جرت مندانہ فیصلے کر کے جو سب سے پہلی ایک 200-250 لوگوں کو بھیجا تھا، پھر کافی اور بھی کیس ان کے پاس جا کے ٹوٹل میرے خیال 2 تو ججوں کے پاس سارے کیس لگے ہوئے تھے. تو یہ فرار ہو جائیں گے. یہ تو ہمیں پہلے بہت دیر سے پتا تھا کہ یہ چیزیں یہ چینج کر دیں گے اگر یہ آئیں گے، اور انہی سلوگنز کے اوپر یہ الیکشن جیت کے یہاں تک آئے ہیں. مسئلہ ان سے بڑا جو ہے وہ امیگریشن کی جو معاملات جو ریفارمز کرنے جا رہے ہیں نا، دیکھیں اب وہ اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ابھی 1-2 دن اور نکل جائیں گے کہ اس میں کون کون ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور کون نہیں ڈسکوالیفائی ہوگا. لیکن شاید اس کے اندر ان کو کوئی کسی طور پہ سمجھایا جا سکے کہ بھی آپ دیکھیں ایک بندہ جو لیگلی اس ملک کے اندر رہ رہا ہے، اس کے بچوں کو بھی اگر آپ میرے خیال فادر اور مدر میں سے ایک اگر نہیں ہے تو اس کو بھی کچھ کمپلیکیشنز انہوں نے کی ہے. ویسے اگر اس طرح امپلیمنٹ کر دیتے کہ جی جو بالکل دونوں ماں باپ پہ کسی کے پاس بھی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، تو شاید اس کو تو مطلب اتنا مشکل کام نہ ہوتا اس کو کرا لینا. لیکن یہ تھوڑا اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. تو وہ جب اس سے آگے نکل کے کر رہے ہیں، تو میں نے کل ان کا جو دیکھا ہے 1 گھنٹہ میں نے ان کی سپیچ سامنے بیٹھ کے سنی، تو مجھے کل نظر آ گیا تھا کہ یہ جو امریکہ ہے اس کے اندر وہ تجربات ہونے جا رہے ہیں اور ہوں گے جو ہم لوگ اب جیسے جب آئل اینڈ گیس کی بات ہوئی تو یعنی ان کے الفاظ چلیں کہ پمپ بیبی پمپ، آپ نے سنے ہوں گے یہ الفاظ، ڈرل بیبی ڈرل. اچھا اب یہ آپ اندر سے ایک جذبات ہیں، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کا سلوگن پکڑ کے، یہ اندر کی یعنی وہ ایک کیفیت بول رہی ہے ان کی کہ دس از واٹ ہی وانٹ ٹو ڈو. اچھا پھر انوائرمنٹ کے اوپر بھی ان کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ یہ کیا بکواس ہے جس کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. پیرس اکارڈ کے اندر سے نکلنا اس ٹوٹل چینج، یہ پچھلے 20-25 سال کے اندر جس چیز کو گین کیا گیا ہے یہ اس کی ایک چینج ہے. پھر اس کے بعد جو رائٹس کا معاملہ ہے. اچھا اب یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. میری رائے خیر اس کے اندر تھوڑی ذاتی رائے بڑی مختلف ہے اس کے اندر، ایون دو میرا ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق ہے، لیکن میں یہ اس کا ڈیٹا سمجھتا ہوں کہ یہ 15% سے اوپر لوگ ہیں جو اس کنٹری کے اندر جو ڈکلیئرڈ یا پارشل ہیں. تو اب یہ 15% کو جب آپ یعنی جس ملک میں آپ بلیکس جو ہیں وہ 17-18% ہے اور یہ بہت زیادہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے، جب اتنے بڑے گروپ کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو پھر تھوڑے سے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور یہ جو گروپ ہے یہ بڑا آرگنائز گروپ ہے، یہ سڑکوں پہ بھی آ سکتا ہے اور یہ بہت کچھ ہوگا. تو یہ ایک ان کو جو سب سے بڑا چیلنج دیں گے وہ یہ لوگ دیں گے
کیونکہ ان کے اندر یہ ان میں کوئی اندر گروپ کوئی نہیں ہے, یہ دے آل ٹوگیدر آن واٹ دے وانٹ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی دلیری سے یعنی یہ بہت جرت مندانہ طریقے سے ٹرمپ نے اپنے اس کا آغاز کیا ہے, اور یہ پہلا دن تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں امن اور اتحاد کے علم بردار کے طور پر تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں, میں ایک ایسے شخص کے طور پر متعارف ہونا چاہتا ہوں. تو اگر یہ امن اور اتحاد کی بات ہے, غزہ کا بھی انہوں نے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے 16 دن کے لیے اس کا کریڈٹ لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غزہ جنگ کا معاملہ ہے سیز فائر کا, یہ آگے بڑھے گا اور فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا اور یوکرین کی جنگ بھی بند کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ غزہ, دیکھیں کل اتنی لمبی 2 سپیچز کے اندر ایک صرف اپنا سیز فائر کا کریڈٹ کھانے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن اس کے وہ بھی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کا کریڈٹ ہے نہیں. میرے آنے سے ایک دن پہلے یہ وہ بات جو کر رہے تھے. لیکن غزہ کا جو اتنے ہزاروں لوگوں کو وہاں مارا گیا ہے, جو اتنے ان کی املاک کا نقصان, اس کا ایک لائن میں بھی ذکر نہیں کیا گیا. اگر آپ واقعتاً کیا کہتے ہیں پیس میکر بننے جا رہے ہیں, تو آپ کو پیس میکر وداؤٹ جسٹیفائنگ کہ آپ ہر بندے کی بات کریں تو نہیں ہو سکتا نا. یہ کون سا پیس ہے؟ اگر یہ پیس ہے کہ جی ایک سائڈ کو مکمل طور پہ فنا کر دیا جائے اور باقی پرامن طریقے سے رہیں, تو یہ کوئی پیس نہیں ہے. یہ پیس ساری زندگی قائم نہیں ہوگا, اور ان کو انصاف کے جو معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پیس کی بات کریں گے تو ہی پیس بنے گا. ورنہ مجھے تو نیتن یاہو کی نیت بھی مکمل خراب لگتی ہے, اور مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیت کے اندر بھی مکمل شک ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اوپر اور غزہ کے اوپر ان کے جو معاملات ہیں یہ ٹوٹل اپ فرنٹ نہیں ہے اس کے اندر. یوکرین جی یوکرین کے حوالے سے اچھا یوکرین کے معاملے میں یہ معاملہ ان کا, یوکرین میں ان کے اندر جو ہے وہ ایک پوری ہے کہ یہ ہم پیسہ ضائع, وہاں پہ معاملہ اور ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ پیسہ ضائع کریں, اور وہ بات ان کی کسی حد تک سچ بھی ہے کہ یوکرین کی وار کے اندر اتنا فراڈ ہوا ہے, اتنے معاملات یعنی ڈسٹرب ہوئے ہیں وہاں پہ کہ جو مطلب یوکرینین بھی تو چیزوں کو وہاں پہ جو کر رہے ہیں سب کے سامنے, تو وہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ, اور پھر وہاں پہ بھی جو نقصانات ہوئے ہیں معاملات, اور پھر رشیا بھی اس کے اندر پراکسی کر رہا ہے بہت زیادہ جو معاملات اس کے رشیا کی سائڈ پہ. تو وہاں مجھے ان کی بات کو ٹو فار ادر دین جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیس کرنا اور اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے, اس کے اندر کوئی سینس بنتی ہے, اور واقعتاً وہ اس کے اندر سچائی کا بھی کافی لیکن جو غزہ کے اندر تو کوئی دور دور تک سچائی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد ان کے معاملات کے اندر اگر آپ نوٹ کریں پاکستان افغانستان اس ایریے کا تو ذکر تک بھی انہوں نے کیا. اچھا اس کو میں تو کسی حد تک سمجھتا ہوں یہ کسی حد تک اچھی بات ہی ہے, کیونکہ ٹرمپ کے دماغ میں کسی چیز کا آنا بھی کوئی اچھی بات نہیں. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ ویسے اوورال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی پر, پاکستان کی سیاست پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ اچانک انہوں نے جو ہے ایک ٹویٹ کر دی پاکستان کے خلاف, اور اچانک ہی پھر ہمارے وزیر اعظم کو بلا لیا اور پھر کہنے لگے جی میں ثالثی کرتا ہوں کشمیر پر. تو ایسے کوئی امکانات نظر آتے ہیں کہ کوئی بھلائی ہو جائے ہماری بھی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں بڑی ضروری ہیں. پیناما کے اوپر کھڑے ہو کے بڑکیں لگانا, یا کچھ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اوپر, یا ایک جو سلوگن چل پڑے ہیں چائنا کو کہنا, کہ چائنا کو بھی یہ کوئی تھریٹ نہیں دیتے. چائنا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو آپ انفیئر چیزیں ہیں اس کو بند کر دیں گے نا. کسی ایسے ملک کے معاملے میں ٹرمپ نے آج تک کوئی تھریٹ فلنس جو کہتی ہے نا, کہ جو ایک کوئی اس طرح کے الفاظ یوز کیے ہوں گے جس کے اندر اپنی کسی نہ کسی حد تک کوئی طاقت موجود ہے, وہ نہیں کیا. یہ چھوٹے چھوٹوں کو انہوں نے چیلنج بہت, جیسے گلف آف میکسیکو کا نام, وہ بھی چائنا کو ہی کیا کہ چائنا کا انفلوئنس پاناما پہ بہت زیادہ ہے, تو ہم جو ہے وہ چائنا کا انفلوئنس پاناما پہ اتنا ہے نہیں جتنا یہ کل بول گئے. پہلے یہ بھی ایک میں بالکل دس از ویری ریئل تھنگ. پاناما کو وہ خود لوگ چلا رہے ہیں. چائنا کا ادھر کوئی یعنی وہ ٹھیکے ویکے پہ نہیں دیا ہوا چائنا کو. انہوں نے ایسی ایک بات کر دی جاتے جاتے, اور وہ بات جو کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا واپس تو نہیں لے سکتے, لیکن یہ ہے کہ یہ کل کو یہ اس کی جسٹیفیکیشن کر دیں گے کہ چائنا کو میں نے وہاں سے, اگر مطلب وہاں سے 20 چائنیز کو واپس بھیج دیں گے تو یہ اپنی سکسیس ڈکلیئر. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے جی, اور اس کی ایک
एक वैल्यू है जी, और सही। उसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ये पाकिस्तान के ऊपर किसी इस तरह का बयान ट्रम्प की तरफ से आपको नहीं आएगा जी कि मैं उनको वार्निंग दे दूंगा या मैं उनको जी, ये कर सही है, दूंगा, जी। मतलब ये कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर ट्रम्प ने कभी सोचा कि वो किसी हद तक वहां करना जा रहे हैं तो वो ईमानदारी की बात है कि ही नोज वेयर द, ट्रम्प के मुंह से हमने पहले भी ये सुना है कि ये ताकत कहाँ पे है, ये डायरेक्टली से बात करेंगे या ये जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से बात जी। करेंगे अगर इन्होंने करनी हुई। ये जी ऐसा ठीक। कोई ताहिर नहीं है साहब, कि जी वो कता कलामी की माफ़ी, जी। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम सर। का। बहुत आपका जी, ताहिर सर। जावेद साहब, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।